अंदेशाए जवाल ना हो, यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों, यहाँ से खिज़ां को गुजरने की भी मजाल ना हो। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपकी मेजबान नबीहा एजाज। आई होप कि आज का दिन आप भरपूर तरीके से सेलिब्रेट कर रहे होंगे। जहां जहां हमारा शो देखा जा रहा है उन तमाम लोगों को हम जश्न आज़ादी मुबारक कहना चाहते हैं। आज का शो बहुत ही स्पेशल शो हम आपके लिए लेकर आए हैं। कुछ वो यादें, वो कुर्बानियां, उन पर एक रोशनी डालेंगे जो कि हमारे बुजुर्गों ने दी। जिस मेहनत से, जिस जद्दोजहद से हमने इस मुल्क को हासिल किया, वो जो कुर्बानियां हैं वो यकीनी तौर पर नाकाबिले फरामोश है। उनको हम कभी भूल नहीं सकते हैं। और हमारे आज के जवान पर भी जनाब वही जिम्मेदारी आयद होती है कि वो उन कुर्बानियों को, उस जद्दोजहद को याद रखे कि किस तरीके से हमने ये आज़ादी हासिल की है। और आज़ादी हासिल करना कितनी बड़ी ब्लेसिंग है, ये इस बात का एहसास हमें आज होता है। क्या हमारे आज के नौजवान में वही जज्बा, वही ताकत, वही जुनून मौजूद है जो कि हमारे बुजुर्गों में था, जिस मेहनत से उन्होंने ये पाक वतन, ये धरती हासिल की थी? वही रंग आज हम दोबारा याद करेंगे। थोड़े से माजी में जाएंगे, हिस्ट्री दोहराएंगे, पाकिस्तान कैसे वजूद में आया, वो क्या कुर्बानियां थी, उन पर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। उसके साथ साथ आज का जो नौजवान है, आज का जो हमारा एक विजन है हमारे मुल्क के नौजवानों का, उसके ऊपर बात करेंगे कि उनमें कितना जुनून है। तो जनाब बगैर वक्त जाया किए हमारे जो बहुत ही जबरदस्त मेहमान हैं जिनको हमने दावत दी है हमारे आज के शो में, उनका मैं तारुफ करवाती हूँ। इतने अमेजिंग मेहमान हैं कि मेरे पास अल्फाज कम हैं। एक से बढ़कर एक मेहमान जनाब आज हमारे शो का हिस्सा है। और यकीनी तौर पे मेरे पास इनकी तारीफ के लिए और इनकी सीनियरिटी बयान करने के लिए मैं बहुत ही जूनियर हूं। और मैं इनसे शो से पहले भी कही थी कि अब आप आ गए हैं, अब हम शो कैसे करेंगे। इनको आपने बड़ी मोहब्बत दी है। ये जब होस्टिंग करते हैं तो बड़ी मोहब्बत, उसमें सादगी होती है। और पाकिस्तान की जनाब जो बड़ी बड़ी शख्सियात हैं वो इनको अपने घर में वेलकम करती हैं। किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। यकीनन आप जान चुके होंगे हम बात कर रहे हैं सीनियर राइटर, सहाफी, पाकिस्तान की एक बड़ी शख्सियत सुहेल वड़ाइच साहब। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला हमारे आज के इस शो में। उनके साथ जो तशरीफ रखते हैं हमारे आज के दूसरे मेहमान, ये भी यकीनी तौर पर किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आपने इनको बेहद मोहब्बत दी है। ये जब भी स्क्रीन पर आए हैं आपने इनको चाहा है और आपने और चाहा है कि आप इनको सुने, इनको देखें। अब ये बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम करें। पहले इन्होंने आपको एंटरटेन किया और आपके दिलों में घर किया, और अभी ये जिस मिशन पर हैं, अल्लाह ताला इनको और तरक्की दे, इनको और आगे लेके जाए, इनके काम में इनको कामयाबियां अता फरमाए। जो जिस मिशन पर है, जो पाकिस्तानियों के लिए और जो हुब्बुल वतनी है इनके दिल में, यकीनन आप इनको जानते हैं। मैं बात कर रही हूँ जनाब जवाद अहमद साहब की, जो कि पाकिस्तान की सियासत में भी अब कदम जमा चुके हैं। वेलकम टू द शो सर। बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला। जनाब एक और शख्सियत हमारे साथ जो मौजूद हैं, पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर ट्रेवल करें, भाई पंजाब की धरती दी जेड़ी खुशबू हैगी है ना, ये जहां भी जाते हैं ना वो खुशबू साथ लेके जाते हैं। जब इनके मुंह से हम पंजाबी सुनते हैं, जब इनके मुंह से हम वो अपने फोक गीत सुनते हैं, तो दिल करता है कि इनको हम सुनते ही रह जाएं और बस फिर कोई और गुफ्तगू ना हो, क्योंकि जिस तरीके से ये हमारा कल्चर रिप्रेजेंट करते हैं, और खासकर पाकिस्तान से बाहर, तो क्या ही बात है। हमारे साथ मौजूद हैं आज जनाब शौकत अली साहब। इनसे हम यकीनी तौर पर फरमाइश करने वाले हैं आज के इस खास और अहम दिन पे कि ये जो जज्बा है हमारे अंदर आज के दिन में, वो जरा और थोड़ा सा बढ़ जाए। उनके साथ जनाब हमारी आज की आखिरी मेहमान बड़ी छोटी सी हैं, चेहरे पे मुस्कुराहट है, जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो हमारी यूथ है, उनको रिप्रेजेंट कर रही हैं। छोटी उम्र में बड़ा काम किया है, बोल कफारा से शोहरत पाने वाली प्लेबैक सिंगर हमारे साथ जनाब सहर गुल मौजूद हैं। और मेकअप में भी हम इनसे फरमाइशें कर रहे थे, लेकिन आज यकीनी तौर पे हम इनसे कुछ मिले नगमे सुनने वाले हैं। बहुत शुक्रिया जनाब हमारे सारे मेहमानों का कि आप लोगों ने वक्त निकाला। आगाज सुहेल साहब आपसे मैं करूंगी कि जो मैंने बोला अपने इंट्रोडक्शन में भी कि जो आज़ादी है इट्स सच अ ब्लेसिंग, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। और खासकर अगर हम लोग 47 से पहले का देखें तो मुसलमानों ने जो एक जहद की, एक जो मुश्किलात गुजारी, जो कुर्बानियां उन्होंने दी, आज़ादी हमने क्यों हासिल की और आज़ादी कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। मैं चाहूंगी हम थोड़ी सी माजी की बातें करें।
دیکھیں دنیا میں ہر انسان آزاد پیدا ہوا ہے اور آزاد رہنا چاہتا ہے. غلامی جو ہے یہ موت کے برابر ہے. جب آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی فیصلہ نہ کر سکیں اس کو غلامی کہتے ہیں. اور ہم جب سے پاکستان بنا ہے اپنی مرضی کے فیصلے کرتے ہیں. آپ صرف اس سے اندازہ لگا رہے ہیں غلامی اور آزادی میں کہ جو مسلمان ہندوستان میں بستے ہیں ان کا کیا حال ہے اور جو مسلمان پاکستان میں بستے ہیں ان کا کیا حال ہے. صرف اسی کا تقابل کر لیں کہ یہاں کوئی یہ پرابلم نہیں ہے کہ کس بچے نے کس کالج میں داخلہ لینا ہے، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے. کس بچے نے کہاں جانا ہے، کون سے کپڑے پہننے ہیں، کون سی بات کرنی ہے، کس طرح سے چلنا ہے، کس مسجد میں جانا ہے، وہاں یہ پابندیاں اب بھی موجود ہیں. اور اسی سے حاصل کرنے کے لیے ہم نے یہ ملک بنایا. معاشی آزادی، مذہبی آزادی، سماجی آزادی، کلچرل آزادی، یہ سب وہ آزادیاں تھیں جو ہم نے ایک جست میں طے کی. اور سب سے بڑی دلچسپ بات یہ تھی کہ اگر یہ ہندوستان آزاد ہوتا اور پاکستان نہ بنتا، ہم آزادی حاصل نہ کرتے، تو آپ یوں سمجھے کہ ہم ایک مائنارٹی ہوتے ہندوستان کے اندر. ہم نے دراصل ہندوستان میں کے اندر مائنارٹیز کا ایک ملک بنایا ہے. یہ پاکستان دراصل اقلیتوں کا ملک ہے جس میں اقلیتوں کو مکمل آزادی ہے. اور قائد اعظم اس کو بالکل اسی طرح دیکھتے تھے. یہی دو قومی نظریہ کی بنیاد ہے جو آپ نے ابھی ایکسپلین کیا کہ دو الگ قومیں ہیں جن کے نظریات الگ ہیں، جن کا رہنا سہنا الگ ہے، جن کے جو ریلیجس بلیف ہیں وہ ڈیفرنٹ ہے، تو اس لیے وہ ایک چھت میں نہیں رہ سکتے، جو آپ نے ابھی بڑی خوبصورتی سے بیان کیا. دوسرا قائد اعظم کا یہ خیال تھا جس کا انہوں نے 11 اگست کی اپنی تقریب میں بھی اظہار کیا اور میثاق مدینہ کے اندر بھی یہ موجود ہے. اور وہ یہ موجود ہے کہ ہر شخص کو اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے. ہندوستان کے اندر ہمیں یہ حق حاصل نہیں تھا. ہمیں یہ حق دینا چاہیے اپنی اقلیتوں کو کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق. ہمارے اور ہندوستان کے اندر فرق یہ ہونا چاہیے کہ ہندوستان کے اندر یہ جو حق نہیں ہمیں ملتا تھا یہ ہمیں پاکستان کے اندر حق دینا چاہیے. یہی فرق ہونا چاہیے ایک آزاد پاکستان میں اور ایک ایسے ہندوستان میں جس میں اقلیتوں کو آزادی دی. گریٹ. اچھا یہ تو آپ نے بتایا کہ پاکستان کیوں بنا، پاکستان بننا کیوں ضروری تھا، اقلیتوں کا ملک الگ ہونا کیوں بہتر تھا، بڑا خوبصورتی سے انہوں نے ہمیں بتایا. لیکن یہ بنا پھر کیسے اور وہ قربانیاں کیا تھی یہ ہم ان سے جانیں گے. لیکن ہمارے جو دوسرے مہمان ہیں ذرا میں ان کو بھی شامل گفتگو کرنا چاہوں گی. اور میں خاص کر بات کرنا چاہوں گی ہمارے جو آج کے جو پولیٹیکل سٹرکچر ہے اس کا بھی میں ویو پوائنٹ ان سے لینا چاہوں گی کہ آج کا جو پاکستان ہے یہ ان کو کیسا دیکھتے ہیں، بحثیت یہ قوم ہمیں کیسا دیکھتے ہیں. جی جواد صاحب. اچھا پہلے تو نا میں سمجھتا ہوں کہ آج کل جو نوجوان ہیں پاکستان کے ان کے ساتھ تھوڑی سی بڑی بات کرنی چاہیے. ہم بہت زیادہ نا ہم ایک چیز کہتے ہیں اس کو نیرو نیشنلزم، ہم اس کی بہت زیادہ بات کرنا شروع ہو گئے ہیں. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ اب آج کل اس کو زمانی جمع خرچ پہ زیادہ رہتے ہیں اور اصل کام جو ہے اس کی طرف نہیں جاتے. تو لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پوری دنیا جو ہے جس طرح انہوں نے کہا انسان آزاد ہے تو پوری دنیا بھی انسان کی ہے. یہ جو بارڈرز ہیں نا دنیا کے تو جو بارڈرز بنے ہوئے ہیں یہ انسان سے کسی سے پوچھیں کہ آپ ادھر سے باہر جا کے سیر کرنا چاہتے ہیں دنیا کی، وہ کہے گا جی بالکل جاتا ہوں، لیکن ویزا نہیں ملے گا اس کو. یہاں پہ ملکوں کے اندر لوگوں کو قید کر دیا جاتا ہے، زیادہ تر غریبوں کو محنت کشوں کو، لوور مڈل کلاس کو، وہ ساری عمر کے پاکستان سے باہر نہیں جا سکتے. وہ شاید یہ خواب بھی نہیں دیکھتے کہ ہم شاید ہم جا ہی نہیں سکتے. تو یہ جو خواب دیکھنے کا جو ہے نا جو سلسلہ یہ بند کر دیا گیا ہے اکثریت کے لیے، پوری دنیا کی میں بات کر رہا ہوں، اس پہ سوائے ان چند ملکوں کے جو بہت ہی خوشحال ہیں اور جن کا جو ویزا لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جن کا پاسپورٹ ہی چلتا ہے پوری دنیا میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں تو بارڈر لیس ورلڈ کی میں تو وکالت کرتا ہوں، لیکن چونکہ میں پاکستان میں رہتا ہوں اور میں یہاں سے ہی یہ آفاقی میسیج لوگوں تک پہنچا سکتا ہوں. اور میں حب الوطنی بھی میرے اندر بہت زیادہ ہے، کیونکہ آپ کہتے ہیں نا آپ جس گھر میں، جس محلے میں، جس گاؤں میں، جس شہر میں، پھر اس کے بعد صوبے میں، اگر آپ ادھر سے سٹارٹ نہیں کرتے آگے جانا تو دل میں ایسے سب محبت سب کی بڑھتی نہیں جاتی. جو اپنے گھر میں ٹھیک نہیں ہے، جو اپنے محلے میں ٹھیک نہیں ہے، وہ باہر کیا کرے گا. تو اسی لیے پاکستان میں چونکہ میں رہتا ہوں تو میرا فرض ہے کہ نوجوانوں کو بھی بتانا، خود بھی کرنا کہ پاکستان کے اندر
اس معاشرے کی تشکیل کے لیے اپنا کردار ادا کریں جو برابری پہ. وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم ہمیشہ اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ ہمیں ایک ایسا سویلائزڈ معاشرہ چاہیے. اس کے لیے کون سے ایسے فٹ اسٹیپس جن کو ہمیں فالو کرنا پڑے گا آپ کے نزدیک, آپ کے خیال میں؟ دیکھیں, ہمارا آج کا جو نوجوان ہے آپ کو لگتا ہے صحیح ڈائریکشن میں جا رہا ہے یا اس کو ڈائریکٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ ہم ہی کہتے ہیں کہ انسانوں کی جو بنیادی ضروریات ہیں وہ سب کی پوری ہونی چاہیے. جیسے تعلیم ہے, صحت ہے, روزگار ہے, بجلی, پانی, ٹرانسپورٹ, انصاف ہے, یہ ساری روٹی کپڑا مکان ہے, یہ تمام لوگوں کو وافر طور پہ میسر ہوں تاکہ وہ اور چیزیں دیکھ سکیں. آزاد, وہ جو آزادی کی بات کر رہے ہیں, آزادی یہ ہوتی ہے کہ انسان پھر فیصلے صرف نہ کرے, وہ بھی کرے, لیکن وہ جو چاہے دنیا میں اچیو کرنا اس کے لیے اس کے پاس راہیں ہوں, اپرچونٹیز ہوں, اس کے بعد موقع ہو. اب پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل سٹرکچر ہے, آپ نے جو بات کی ہے, وہ ایلیٹ کا ہے, جاگیردار, سرمایہ دار مافیاز, اور یہ 72 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ ان میں سے جو چلانے والے ہیں پارٹیز وہ خربوں اور اربوں پتی ہیں. اب آپ ان سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ نہ تو وہ پارٹیسپیشن کرواتے ہیں عام آدمی کی سیاست میں. آپ مجھے بتائیں کہ سیاسی پارٹی میں محلے کی سطح میں بھی کوئی لیڈر موجود ہے؟ کوئی نہیں ہے. تو یہ عام لوگ جو ہیں یہ صرف کیا روٹیاں مانگنے آئے ہوئے ہیں اس ملک کے اندر. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک پارٹیسپیشن نہیں ہوگی عام آدمی کی سیاست میں, اور اس کے بعد جب تک ریپرزنٹیشن نہیں ہوگی اس کے طبقے کی پارلیمنٹ میں, اچھا ایک سوال جس کا میں شارٹلی آپ سے جواب لوں گی, پھر میں سہیل صاحب سے اس کا ڈیٹیل جواب لوں گی. آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جو قائد اعظم نے پاکستان کا خواب دیکھا تھا کہ میرا ملک ایسا ہوگا, آج یہ وہ پاکستان ہے؟ میں چاہوں گی شارٹلی کمنٹ کریں, پھر میں سہیل صاحب کے اوپر ذرا اس کی ڈیٹیل جاننا چاہوں گی کہ وہ خواب ایکچولی تھا کیا. مسکرا رہے ہیں آپ. دیکھیں, پاکستان کا جو خواب تھا نا وہ جڑا ہوا تھا معاشی حالات سے لوگوں کے. آپ کو پتا ہے جب علامہ اقبال نے خط لکھا تھا محمد علی جناح قائد اعظم کو, تو انہوں نے اس میں جب انگلینڈ چلے گئے تھے ناراض ہو گئے, تو انہوں نے اس میں لکھا کیا تھا, انہوں نے لکھا تھا کہ پاکستان انڈیا کے جو مسلمان ہیں بہت برے حالات میں ہیں, بہت زیادہ برے حالات ہیں, غریب ہیں, تعلیم نہیں ہے, بہت مسئلے ہیں. تو اگر آپ واپس آ جائیں تو ہمیں, مجھے لگتا ہے کہ ایک چیز ایسی ہے جس کے اوپر ہم ان کو جوڑ سکتے ہیں, اور وہ اسلام ہے, اور اسلام مساوات کا درس دیتا ہے, تو برابری کی بات کرتا ہے. تو اس لیے آپ آئیں تاکہ ہم یہ دوبارہ شروع کریں گے. میں آپ کو اس کا جسٹ بتا رہا ہوں, یہ ایگزیکٹلی ان میں الفاظ بھی بہت سارے ایسے ہیں میں بول رہا ہوں. تو دیکھیں اس وقت بھی معاشی معاملہ تھا, وہ ایک مسئلہ اس وقت بھی تھا, چیلنجز تھے. معاشی معاملہ تو حل نہیں ہوا, اور آج بھی 17,500 منیمم ویج ہے پاکستان میں اس وقت, 17,500 منیمم ویج جو ملتی نہیں ہے. اس شہر میں, لاہور کے اندر جہاں بیٹھے ہوئے ہیں, کراچی میں, اسلام آباد میں, ملتان میں, راولپنڈی میں, فیصل آباد میں, حیدرآباد میں, پھر وہ پشاور میں, کوئٹہ میں, لوگ 8,000 10,000 روپے میں کام کرتے ہیں. گاؤں کے تو آپ پوچھیں نا. اس لیے میرا نکال کے وہ خواب پورا ہوا. لیکن سہیل صاحب یہی سوال کہ قائد اعظم کا جو خواب تھا, جو وہ سوچتے تھے, اس کے اوپر آج کا تو وہ بتایا کہ تب بھی معاشی حالات چیلنجز تھے, آج بھی ہیں, لیکن ان کا جو ڈریم تھا وہ کیا خواب دیکھا, کیسا پاکستان تشکیل دیں گے ہم, کیسا ہوگا؟ دیکھیں, اس پر تو مختلف آراء ہے کہ بھئی قائد اعظم کا خواب کیا تھا اور ہم اس خواب کے کتنے قریب, مختلف ورژنز ہیں, یعنی کہ مختلف ورژنز ہیں. دیکھیں, جغرافیائی آزادی تو قائد اعظم نے دلا دی, لیکن کیا ہم ثقافتی آزادی, کیا ہم معاشی آزادی, کیا ہم جو باقی سارے جو عوامل تھے, کیا ہم نے وہ حاصل کیے؟ سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اقلیتوں کے ساتھ وہ آزادی نہیں دی جو قائد اعظم کا کم از کم ویژن تھا, کیونکہ قائد اعظم نے اپنی پہلی کابینہ میں ہی اقلیتوں کو شامل کیا تھا. اور اسی طرح قائد اعظم چاہتے تھے کہ ایک جمہوری پاکستان ہو, پارلیمانی نظام ہو, ویسٹ منسٹر سسٹم ہو. اس کا کانسٹیٹیوشن بنانے میں ہم نے بہت سال لگا دیے. پہلا 56 میں بنا, پھر 58 میں بنا, اور پھر فائنلی 1973 میں بنا. اب قائد اعظم کے ویژن کی اتنی دیر انتظار, اور پہلا ایڈلٹ فرنچائز پہ پہلا الیکشن 1970 میں ہوا, تو اتنے سال الیکشن ہی نہیں ہوا جس پہ ہر شخص کو ووٹ ڈالنے کا حق ہو. تو یہ وہ سارے سوالات ہیں جن کا ہمارے پاس جواب نہیں ہے. اور ظاہر ہے قائد اعظم کا ویژن بڑا کلیئر تھا, بڑا واضح تھا,
बड़ी तकारीर उनकी मौजूद हैं, बड़े उनके अहकामात मौजूद हैं मुख्तलिफ शोबों के लिए। तो ऐसे में तवक्को यही करनी चाहिए कि उन अहकामात की रोशनी में और आईने पाकिस्तान की रोशनी में पाकिस्तान को आगे जाना चाहिए। बेहतरीन गुफ्तगू जनाब हमारी जारी है, लेकिन मिलनी नगमे ना हो आज के इस खूबसूरत दिन में ऐसा मुमकिन नहीं है। शौकत साहब, मैं आपसे बात करना चाहूंगी कि जब आप इस धरती के लिए, जैसा कि मैंने आगाज में बात की कि आपके अंदर वो जादू है कि वो मिट्टी की खुशबू आती है, तो जब आप परफॉर्म करते हैं इस मुल्क के लिए तो क्या एहसासात होते हैं जब आप रिप्रेजेंट करते हैं इस कंट्री को कहीं और जाके? माँ की दुआ है और अल्लाह ने पैदा ही इस काम के लिए मुझे किया है कि मैं कौमी नगमे गाता रहूं, बाद में मेरी औलाद भी गाए और इंशाल्लाह गाता मरूंगा और गाता रहूंगा। आपकी इजाजत हो अगर तो हम सहर से अगर पहले जी सहर क्या सुनाएंगी आप हमें आज? मैं सुनाऊंगी दिल दिल पाकिस्तान।
اس لیے اس پر میرا دل جان بھی میری قربان ہے، کریا عشق محمد میرا پاکستان ہے۔ کوئی دہشت میری دھرتی کو ہلا سکتی نہیں، کوئی طاقت میری ہمت کو دبا سکتی نہیں، کوئی دولت میری غیرت کو سلا سکتی نہیں، میرے سینے میں دھڑکتا دل نہیں ایمان کیا بات، کیا بات۔ کریا عشق محمد میرا پاکستان، گنج بخشے فیض عالم کے نگر کی خیر ہو، بھٹ شاہ کے گوٹھ کی غازی کے شہر کی خیر ہو، رحمان بابا شیخ پٹنی کے سمر کی خیر ہو، رحمان بابا شیخ پٹنی کے سمر کی خیر ہو، سبز گنبد کا وطن میرے لیے صاحبان ہے، کریا عشق محمد میرا پاکستان ہے۔ کیا بات جناب، آگے بڑھاتے ہیں، ٹائم کم ہے، مہمان اتنے پیارے کہ دل کر ہے ان سے باتیں ہم لوگ کرتے جائیں، موسیقی بھی ساتھ، ملی نغمے بھی ہم لوگ سنتے جائیں۔ تو صاحب اب پاکستان ہمیں چونکہ مل گیا ہے اور اس میں کون سی سب سے اہم چیز ہے جس کو ہمیں بہتر کرنا ہے، جس کو ہمیں آگے لے کر چلنا ہے، اور ساتھ میں چاہوں گی کہ تھوڑی سی جھلک ایک آپ بتائیں ہماری آڈینس کو، ان قربانیوں کا تھوڑا سا ذکر کریں تاکہ ہمارے آج کا نوجوان سن سکے آپ سے کہ وہ لوگ کس طریقے سے اپنا گھر بار چھوڑ کے اپنی ہر چیز قربان کر کے صرف آزادی کے لیے یہاں پر آئے تھے، تو ہمیں آج اس کی کتنی قدر کرنی ہے۔ دیکھیے، جس طرح آپ نے پہلے فرمایا ہے کہ سب سے اہم چیز تو ہے یہ پاکستان تعلیم کے نام پر بنا ہے، تعلیم کی وجہ سے بنا ہے۔ اگر قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال باہر بیرون ملک پڑھنے نہ جاتے، اعلیٰ تعلیم حاصل نہ کرتے، پاکستان نہ بن سکتا۔ اگر گاندھی اور نہرو باہر پڑھنے نہ جاتے تو ہندوستان آزاد نہ ہوتا۔ تو ان دونوں ملکوں کی جو آزادی اور یہاں پہ جو آج خوشحالی ہے اس کی وجہ تعلیم ہے، اور ہمیں اس تعلیم کو پکڑ کے رکھنا ہے۔ اگر ہم نے تعلیم حاصل کی، دنیا میں بہترین تعلیم کے ہم پیامبر رہے، تو پاکستان کو پھر کوئی نہیں پکڑ سکے گا۔ اور بہت حد تک میں سمجھتا ہوں کہ ہماری تعلیم کے حوالے سے صاحب ہم کہاں لیک کر گئے، آپ قائد اعظم کی پرسنالٹی ہم دیکھیں تو ایسا لگ رہا ہے نا گورا چل کر آ رہا ہے، سوٹ بوٹ پہنا ہے، ہیٹ پہنا ہے، انگریزی نکل رہی ہے، ویژن ہے، بات ہے، مقصد ہے، جذبہ ہے، اور اس کے بعد ہم یہ جس آپ نے بات کی کہ تعلیم کو فراموش نہیں کرنا، تعلیم کو چھوڑنا نہیں ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ ہم اس چیز کو چھوڑ چکے، پیچھے رکھ چکے، ہماری پریورٹی تعلیم نہیں رہی ابھی آج کے اس وقت میں؟ دیکھیں نبیہ، پہلی تو بات یہ ہے کہ ذرا اگر پس منظر میں دیکھیں تو 1857 کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان ٹوٹل زوال کا شکار ہو گئے، بلکہ پورا ہندوستان زوال کا شکار ہو گیا تھا، کیا ہندو، کیا مسلمان، کیا سکھ، اور پورے ہندوستان میں کوئی ایک ایسا شخص بھی نہیں تھا جو مقابلہ کر سکے اور اپنی آزادی کا تحفظ کر سکے۔ چنانچہ سارا ہندوستان غلام ہو گیا۔ مسلمانوں میں بہت بڑے بڑے لیڈر آئے، لیکن کوئی جناح جیسا فیصلہ نہ کر سکا کہ کیا سلوشن ہے۔ لوگوں نے بڑی ٹامک ٹوئیاں ماری کہ یہ راستہ ہے، یہ راستہ ہے، لیکن الٹیمیٹلی راستے کی تلاش علامہ اقبال اور مسٹر جناح نے کی۔ اور آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں
کہ جناح کا پاکستان تبھی تکمیل ہوگا جب جناح کے آئیڈیلز، اور جناح کے آئیڈیل کیا تھے کہ آپ دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملا دیں، آپ سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کریں، آپ جہالت کو پیچھے چھوڑیں، عورتوں کو کی تعلیم کے وہ بہت بڑے جو تھے معیت تھے، چاہتے تھے کہ عورتیں تعلیم حاصل کریں، چاہتے تھے کہ نوجوان جو ہیں وہ دنیا میں بہت آگے بڑھیں. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں. ہم نے بہت ساری چیزیں اچیو کی ہیں لیکن بہت ساری چیزیں اچیو نہیں کی ہیں جو ہماری غلطی، جو کرنا باقی ہیں، کرنا باقی ہیں. قائد اعظم کے ویسے تو بہت ساری کوٹیشنز ہیں، بہت ساری باتیں ہیں جو ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں اور ہم ان سے انسپائر ہو رہے ہیں. ایک کوٹیشن جو میں نے سنی، میں نے پڑھی، وہ مجھے بڑی زبردست لگی اور مجھے لگتا ہے کہ وہ خاص کر ہم لوگوں کے لیے، ہمارے آج کے بچوں کے لیے، ہمارے آج کے جوانوں کے لیے جو اس سے بڑا انسپائر ہو سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میری کامیابی کیا ہے. اب ہر انسان کے لیے کامیابی کی ڈیفینیشن ڈیفرنٹ ہے. کسی کے لیے شہرت ہے، کسی کے لیے پیسہ ہے، کسی کے لیے صحت ہے. لیکن قائد کیا فرماتے ہیں کہ میری کامیابی یہ ہے کہ جس دن میں اپنے گاڈ سے ملوں، اللہ تعالیٰ سے ملوں، اور وہ مجھے کہیں کہ ویل ڈن مسٹر جناح، آپ نے اپنی تمام ذمہ داریاں بڑی بخوبی سے سر انجام دی. یہ میری کامیابی ہے. اور اگر ہم لوگ بھی اپنی ذمہ داریاں اس دنیا میں رہتے ہوئے، اس ملک میں رہتے ہوئے، اس معاشرے میں رہتے ہوئے اگر ہم نبھا جائیں، کوئی ایک شخص بھی اپنی ذمہ داری پوری کر لے، تو میرے خیال سے ہم ایک بہت ہی اچھی سوسائٹی تشکیل دے سکتے ہیں. دونوں سے کمنٹس لوں گی. جی سہیل صاحب. نبیہ، جو جناح صاحب ہیں ان کی شخصیت بڑی دلچسپ ہے. ایک شوہر کے طور پر ایک آئیڈیل شوہر، ایک بھائی کے طور پر ایک آئیڈیل بھائی، کہ اس حد تک کہ جو اپنی بہنیں ہیں، لکھنؤ میں سیشن میں گئے، ان کی بہن ایک محلے میں رہتی تھی، تو پورے جلوس کے ساتھ بہن کے گھر گئے کہ یہ نہ ہو کہ بہن مس ہو جائے. اسی طرح جب بہنوں کی شادی کرنی تھی، ہر شادی میں شریک ہوئے، وکیل، ذمہ دار وکیل، اور اپنی وائف کو اتنی آزادی کہ آج کے دور میں بھی کوئی اتنی آزادی سوچ. ان کے آئیڈیل تھے سسرو، جو کہ رومن ایک بہت بڑے وکیل اور مقرر تھے. تو سسرو کی باتیں وہ پڑھتے تھے اور اس کے مطابق وہ عمل بھی کرتے تھے. تو جناح صاحب جیسا تو کوئی اور ہے نہیں. میرا خیال ہے کہ پاکستانی انہیں آئیڈیل بنائیں، باقی کسی کو نہ بنائیں تو پاکستان آگے چلے گا. جناح صاحب، اسی پر میں آپ کے کمنٹس لینا چاہوں گی. اتنی بڑی بڑی شخصیات یہ رہ چکی ہیں. اقبال کا اگر ذکر کریں تو وہ ایک اور چیپٹر ہے، میں سمجھتی ہوں ایک پوری کتاب ہے. اسی طرح قائد اعظم، ہمارا جو آج کی جو پولیٹیکل سٹرکچر، جو ہمارے پولیٹیشنز ہیں، جو ہمارا سیاستدان ہے، انہوں نے اس ملک کے لوگوں کو، اس قوم کو لے کر آگے بڑھنا ہے، چلنا ہے. ان کا ویژن آپ کو لگتا ہے کہیں پر کتنا میچ کرتا ہے؟ کیسے ہم ان سے انسپائر ہو سکتے ہیں؟ ان کے فٹ سٹیپ پہ ہیں یا نہیں ہیں؟ کیا رائے رکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، جو دنیا میں رائج ہے نا اس وقت، وہ ہے لبرل ڈیموکریسی. زیادہ تر کچھ ملکوں میں سوشل ڈیموکریسی ہے، جیسے ناروے ہے، ڈینمارک ہے، سویڈن ہے. لیکن جو آپ کو امریکہ میں فری مارکیٹ اکانومی ہے، لبرل ڈیموکریٹس ہیں زیادہ تر وہاں پہ. اب پرابلم یہ ہے کہ پاکستان جو ہے جس طریقے سے آزاد ہوا اور اس کے بعد جس طریقے سے اس کی اسمبلیز چلی، تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ 1951 میں جو سندھ کی اسمبلی تھی اس میں 90% جاگیردار تھے، اور 1953 میں پنجاب کی جو اسمبلی تھی اس میں 80% جاگیردار تھے. اور یہ پاکستان جب سٹارٹ ہوا اس وقت سے یہ کام شروع ہو گیا تھا. لبرل ڈیموکریسی کی اگر ہم بات کریں تو اس کے اندر کم از کم یہ 4 کمپوننٹس اور صورت میں ہوتے ہیں. ایک، آپ پارٹیسپیشن کروائیں عام لوگوں کی سیاست میں. دوسرا، انہی کی ریپرزنٹیشن بھی ہو. ریپرزنٹیشن نہیں ہوگی اس طبقے کی تو وہ اپنے لیے کچھ کر نہیں سکتا. تیسری، ٹرانسپیرنسی. اور چوتھی، اکاؤنٹیبلٹی. کیونکہ پرابلم کیا ہے، آپ کاسمیٹک پالیٹکس کرتے ہیں. جگیدہ سے لڑتا ہے، سمایدہ سے لڑتا ہے. اس ملک کے اندر جب تک آپ پاس کروڑوں روپے آ رہا ہو آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے. اگر اس ملک میں کوئی ایسی پارٹی نہیں ہے جو عام لوگوں کو الیکشن لڑوا سکے اور عام لوگوں کے اندر بھروسہ بھی اس کا ہوگا، یہ کوئی ایسی پارٹی نہیں ہے. نہیں، ایک بھی نہیں ہے. دیکھیں اب ذاتی مفادات کی سیاست ہوتی ہے، آپ کو ایسا لگتا ہے؟ عمران خان بڑی باتیں کرتے ہیں نا کہ انگلینڈ وہاں ان کے بچے بھی رہتے ہیں اور ساری عمر وہیں پہ انہوں نے جداد بنائی، وہیں پہ سب کچھ انہوں نے کیا. عمران خان سے پوچھیں کہ انگلینڈ میں سب سے بڑی پارٹیز کون سی ہیں؟ 2.
ایک کا نام ہے کنزرویٹو پارٹی ٹوریز اور دوسرے جو ہے وہ لیبر پارٹی ہے. اس کا نام لیبر پارٹی ہے. اور جو لندن کا میئر ہے اس وقت وہ پاکستانی مسلمان بس ڈرائیور کا بیٹا ہے صادق خان, جو لندن کا میئر ہے اس وقت. ابھی منورٹی کی بات کر رہے تھے نا, تو ہم منورٹی کا آدمی اور ریلیجس منورٹی بھی ہے. ایک تو ایتھنک منورٹی ہے نا, ریلیجس منورٹی بھی, اس کا بندہ لندن کا میئر بنا دیا ہے, جو کہ دنیا کے بہترین شہروں میں سے ایک شہر ہے دنیا کے. تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا لیبر پارٹی وہاں نہ ہوتی تو کیا وہ بن سکتا تھا میئر؟ وہ لیبر پارٹی نے بنایا ہے. پاکستان میں کون سی ایسی پارٹی ہے؟ لیبر پارٹی کو پتا فنڈ کون کرتا ہے؟ عام لوگ, ٹریڈ یونینز, غریب لوگ, مڈل کلاس کے لوگ, وہ اس کو چلاتے ہیں. پاکستان میں جب تک ایسی پارٹی نہیں بنے گی نا, اور لوگوں کو عقل نہیں آئے گی, اور لوگ ان کو ووٹ نہیں دیں گے جن کو دے رہے ہیں آج تک. آپ کو لگتا ہے جو ہمارے آج کے جو نوجوان ہیں وہ اس کے اندر بڑا اپنا رول, اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ ان کو ویژن بھی ہے, سمجھ بھی ہے, سینس بھی ہے, اپنے وہ اس جذبے کو صحیح ڈائریکشن میں لے کر جا رہے ہیں؟ کتنی کنٹریبیوشن یا پارٹیسپیشن کی ضرورت ہے خاص کر آج کے بچوں کی, نوجوان کی؟ نبیہ, سب سے پہلے آپ کو لوگوں کو, نوجوانوں کی ہم بات کریں, ان کو نوکریاں دینی ہوتی ہیں. تعلیم تو آپ دے نہیں سک رہے, نوکریاں تو دیں کم از کم, وہ اپنے گھر میں راشن لے کے آئیں. اور دوسرے نمبر پر ان کو سیاسی طور پر پارٹیسپیشن ان کی آپ نے ہر صورت میں ممکن بنانی ہوتی ہے. اب ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان جو ہے اس وقت آج کل, اور اس سے پہلے بھی نواز شریف عزاداری یہ بھی کرتے رہے. آج کل وہ شجرکاری کی مہم کر رہے ہیں. وہ جو پتہ نہیں ٹائیگرز ہیں کوئی انہوں نے بنائے ہوئے ہیں, وہ ان کو مفت ان سے کام کروا رہے ہیں. ایسے نہیں ملک بنتے. دیکھیں, ہمیں اس وقت لوگوں کو یہ چیزیں دینی ہے جن سے ان کے گھر چلے. اگر ہم یہ کام کریں گے کہ ہم لوگوں کو یہاں پر بھی یوز کر رہے ہوں گے, ایکسپلائٹ کر رہے ہوں گے, تو پاکستان آگے نہیں بڑھے گا. نوجوانوں کو اس وقت وہ چیزیں چاہیے جس سے وہ زندگی گزار. شوکت صاحب کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں, وہ بھی ہماری گفتگو سن رہے ہیں, تو میں ان سے بھی جاننا چاہوں گی کہ جب آپ جاتے ہیں اس ملک سے باہر, یہاں کا میسج لے کر, یہاں کا گیت سنگیت, یہاں کا کلچر لے کر, اور جو لوگ آپ کو سنتے ہیں جن میں پاکستان کی جو مٹی کی خوشبو ہے جو سمائی ہوئی ہے جن کے جسموں میں, وہ کتنی پاکستان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں؟ کیا احساسات رکھتے ہیں جب آپ پرفارم کرتے ہیں یا کانسرٹ کے لیے جاتے ہیں؟ کیا ان کے خیالات ہوتے ہیں؟ میں نے دیکھا ہے جہاں بھی گیا ہوں دنیا میں, انہوں نے پاکستان کا نام لے کے اور روئے. اور جس طرح آج کل فنکار رو رہا ہے, ہمارے آرٹسٹ بیچارے, وہ اب غریبی کی بات کی نا تو مجھے فوراً خیال آیا فنکاروں کا, ہمارے آج کل کے فنکاروں کا کیا حال ہے. بہرحال یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے ملک میں جتنے بھی فنکار ہیں ان کو دنیا مانتی ہے اور پیار کرتی ہے. اور میں نے دیکھا ہے کہ وہ زیادہ محبت کرتے ہیں پاکستان سے. بسم اللہ. کہ جو ینگسٹرز ہیں وہ اتنی زیادہ محنت کریں کہ جو وہ اچیو کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے گولز کو اچیو کر سکیں, اور ڈیفینیٹلی جب وہ سکسیسفل ہوں گے تو ساتھ پاکستان کا نیم لگے گا. بالکل. تو میری تو یہی کوشش ہے اور میرا یہی میسج ہے سب ینگسٹرز کو. بہت کامیاب ہو گیا. زبردست سر, لاسٹ میسج. بنیادی بات تو یہی ہے کہ جی محنت محنت محنت, قائد اعظم بھی یہی کہتے تھے, اور ہمیں سوائے اس کے پاکستان اور کسی چیز پہ آگے نہیں جا سکتا, محنت سے آگے جا سکتا ہے. ہر بندہ اپنی جگہ محنت کرے, حکمران اپنی جگہ محنت کرے, عوام اپنی جگہ محنت کرے, حکمران تھوڑی سی گائیڈنس بھی دے. اینڈ اسٹے آنیسٹ. جی جواد صاحب, یہ بڑا مشکل کام ہے. اچھا, میں پازیٹیو نوٹ پہ اگر بات کروں تو مجھے لگتا ہے کہ اس وقت نوجوان جو ہے موبلائز ہو گئے ہیں پولیٹیکلی. اب ان کو آرگنائز کرنے کی باری ہے. اب اگر چاہے یہ 3 پارٹیاں کرنا چاہیں تو کر لیں. اگر ان کو لگتا ہے کہ اگر یہ لیڈرشپ دینا چاہتی ہیں محلوں کی سطح پہ, کاؤنسل کی سطح پہ, تو دیں. لیکن جو بھی پارٹی اب یہ کرے گی نا, جو لوگوں کو گراس روٹ لیول پہ آرگنائز کرے گی, نوجوانوں کو خاص طور پہ موبلائز کرے گی, میرا خیال ہے کہ پاکستان وہی پارٹی بدلے گی. یہ چاہے یہ پہلی 3 پارٹیز ہوں یا کوئی نئی پارٹی ہو, چاہے ہماری پارٹی ہو, تو نوجوانوں کو پر امید ہونا چاہیے
یہ میرا خیال ہے پاکستان اب بدلنے والا ہے، انشاءاللہ اسی پاکستان کو ہم بدلیں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ ہمارے معزز مہمانوں کا کہ آپ لوگوں نے وقت نکالا ہمارے آج کے اس بہت ہی خاص دن پر۔ تو جناب جو اتنے پیارے پیارے میسیجز دیے ہمارے گیسٹ نے، آپ لوگوں نے اس کو کرنے کی کوشش کرنی ہے، آنیسٹی آپ نے کہیں پر نہیں چھوڑنی ہے۔ اگر آپ آنیسٹ ہیں اپنے آپ کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ، تو میرے خیال سے ہم کہیں نہ کہیں اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے میں بھی صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہیں۔ ہم سب کو دیجئے اجازت، شوکت صاحب سے ہماری درخواست ہے کہ جانے سے پہلے وہ ہمیں کچھ بہترین سا سنا دیں۔ جی ساتھیوں مجاہدوں جاگ اٹھا ہے سارا وطن، ساتھیوں ساتھیوں مجاہدوں جاگ اٹھا ہے سارا وطن، ساتھیوں ساتھیوں مجاہدوں مظلوم ظالم سے ٹکرائیں گے، آج مظلوم ظالم سے ٹکرائیں گے، اپنی طاقت زمانے سے منوائیں گے، اپنی طاقت زمانے سے منوائیں گے، سامراجی